असम नाज़रीन, प्रोग्राम तहकीक़त के साथ आपका मेज़बान बिलाल अहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इस लाइव प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में बैठे हैं और हम गुज़श्ता हफ़्ते पे एक ताराना निगाह डालते हैं तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है सूरत हाल विन विन पोजीशन है हुकूमत की, ख़ास तौर पे चाहे वो सियासी मिजाज पर भी हो चाहे मुआशी महाज पर भी हो। विन विन पोजीशन में इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे ताजिर और सनतकारों का जो एहतजाज था, उस एहतजाज को भी हुकूमत ने जो है वो रोन कर रख दिया। जब हड़ताल हुई और हड़ताल भी जो है वो जुज़वी तौर पे कामयाब हुई और जो ताजिरों और सनतकारों के मुतालबात थे हुकूमत ने उन्हें तस्लीम करने के लिए कुछ वक्त मांगा। बहरहाल हड़ताल कामयाब हुई नहीं हुई ये तो हम अपने मेहमानों से पूछेंगे, लेकिन बहरहाल इस वक्त हुकूमत की जो सूरत हाल है वो ये है माशी तौर पे कि पाकिस्तान और अमेरिका की जो एक तिजारती टैरिफ के हवाले से मुज़ाकरात हो रहे थे वो मुज़ाकरात कामयाब हो गए। वो मुज़ाकरात कामयाब हो गया और उस मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स में है उसमें अमरीकी सरमायाकारी की जो है जो तवक्कुआत थी वो तकरीबन बढ़ गई हैं। अब रही बात ये कि टैरिफ कितना लगेगा, अभी इसका तो ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ये कि टैरिफ कामयाबी के साथ जो इसका मुआहदा हो गया है और ये हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी भी है। गो के हमारे पड़ोसी मुल्क भारत पे 25% टैरिफ लगाया गया है और प्लस ये कि उन पर जुर्माने भी आयद किए जाएंगे जो ब्रिक्स वगैरह के हवाले से जो उनके जो इंडिया उसमें शामिल है उसके हवाले से उन पर भी जुर्माने भी लगेंगे। बहरहाल अब सूरत हाल क्या होती है ये अपनी जगह है, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ गुज़श्ता रोज़ स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया और तवक्को के बरखिलाफ 11% पे ही जो है शरह सूद को उन्होंने बरकरार रखा। गो के ये बात तवक्को की जा रही थी कि सिंगल डिजिट पे जो है ये आ सकता है, लेकिन ताजिरों सनतकारों के और गवर्नमेंट के ऑफिशियल ख़ासतौर पर वफाकी वज़ीर ख़जाना उनकी भी यही ख्वाहिश थी कि सिंगल डिजिट पे ये आ जाए, लेकिन नहीं आया। लेकिन इसकी क्या वजूहत हैं, बहुत सारी वजूहत होंगी, वो भी अपने मेहमानों से जानेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त मुल्क में यौम आज़ादी का सिलसिला शुरू हो जाएगा 1 अगस्त से और यकीनी तौर पे जो है वो मुल्क जो है वो एक मरतबा फिर बुनियादी मरसूस के हवाले से जो उन्होंने कामयाबी हासिल की उसके तनाज़र में भी और यौम आज़ादी के तनाज़र में भी एक तकरीबात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो फिर बहरहाल इस वक्त मुल्क के अंदर जो है बारिशों को और सैलाबों के सूरत हाल के बावजूद जो है वो इस वक्त जो है हुकूमत सियासी मैदान में भी और माशी मैदान में भी विन विन पोजीशन पे है। मज़ीद सूरत हाल क्या हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज उन मेहमानों से मैं आपका तारुफ करा दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज मेरे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं मैं उनके बता दूं कि ये जुनैद रहमान साहब मेरे पहले मेहमान हैं। जुनैद रहमान साहब ये हैं जनाब सीनियर नायब सदर हैं टावल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के। जुनैद रहमान साहब थैंक यू सर। शुक्रिया। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब बहुत ही अजीम शख्सियत हैं, ये बहुत अजीम शख्सियत है, इनका नाम भी जो है अजीम अहमद अलवी है और ये है सदर ये साइट एसोसिएशन की। थैंक यू बिला। तो ये दोनों हजरात तो यहाँ मौजूद है, लेकिन इसे मेरे साथ लाइन पर मौजूद है इस वक्त जो है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं जनाब मियाँ अबूजर शाद साहब। पहले हम उनसे गुफ्तगू कर लें, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर, हम आपने मेरे लिए टाइम निकाला और मेरे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पे। सर जी, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कल आ गया और उसमें 11% शरह सूद बरकरार रही। फिर आप लोगों ने जो भी मुतालबात किए थे हुकूमत से, फिर हड़ताल की, तो इन सब के साथ मैं आपसे यही पूछूंगा कि क्या खोया क्या पाया। बहुत शुक्रिया जी। दरअसल बात यह है कि जो शरह सूद जो है वो इस वक्त खित्ते में हमारे रीजन में इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, हम इन तीनों को अपने साथ कंपैरिजन करें तो हमारी अगर 7-8 पे आ जाए ना तो फिर हम उनके बिल्कुल लेवल पे आ जाते हैं। 6 वाली बात तो नामुमकिन वाली बात है। अमेरिका में भी इस वक्त तकरीबन 10.5%, 9.5% के करीब चल रहा है इस वक्त शरह सूद जो है। इस वक्त ये नहीं हो सकता कि आप अगर हुकूमत से ये उम्मीदें लगा लें कि कहीं 22% और आज आप हुकूमत से ये उम्मीद लगा लें कि हुकूमत 11 से इसको 5 पे ले आएगी। बात वो करनी चाहिए जो रीजन के मुताबिक हो और जो इंटरनेशनल हो। अगर आप कहें जी जापान में जी -0.5% मार्कअप रेट है, वो तो उल्टा पैसे लेते हैं कि भाई हमें पैसे जमा कराने के पैसे पार्किंग के तो। मगर हमारे हालात ये है कि हमें इस वक्त अगर 9% पे भी आ जाए तो बड़ी मुनासिब है। हमारे यहाँ जो मेन प्रॉब्लम है वो IPP का है जो 24,000 अरब रुपया यानी कि $100 अरब बगैर एक पैसा लगाए एक यूनिट खरीदे आपने कैपेसिटी चार्जेस दे दिए अली बाबा 40 चोरों को। ये जो असल मसला है पाकिस्तान का वो ये तबाही की तरफ लेके गया है। दूसरा हमारा जो तबाही का मामला है वो ये है कि देखें मौसमियाती असरात बढ़ते जा रहे हैं। $12 अरब का आप पानी जाया कर देते हो हर साल
اور 16 ارب ڈالر کا کم سے کم آپ کا تباہی کر جاتی ہے سیلاب کی وجہ سے. مقصد کہنے کا 28 ارب ڈالر یہ نکل جاتا ہے اور 12 ارب ڈالر آپ کا دبئی اس سال چلا گیا ہے. یعنی کہ 40 ارب ڈالر آپ کا بغیر کسی کچھ کیے، جس کے لیے ہمیں صرف کچھ بھی نہیں کرنا، ہمیں صرف نہریں بنانی ہے، ہمیں ڈیم بنانے ہیں. ڈیم نہ بنائیں، اسے آپ واٹر ٹینک کا نام دے دیں. نہیں ابو صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے کہ اپنی بات کے آپ بہت مطلب کہ حقیقت کی پسندی کی بات کر رہے ہیں کہ جناب علی 11% سے جو ہے وہ کم ہوئی، لیکن بہرحال توقعات تو آپ لوگوں کی بھی تھی، مطالبات تو آپ لوگوں کی بھی تھی کہ سنگل ڈیجٹ پر لایا جائے. آپ سنگل ڈیجٹ پر نہیں لے کر آئے، لیکن یہ بات یہ ہے کہ اس وقت جب کہ انفلیشن 3.2% ہے، جب 3.2% انفلیشن ہے تو پھر شرح سود 11% کچھ زیادہ نہیں ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب 22% ہی تو میں شور کرتا تھا، لوگ کہتے تھے اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اب اللہ کیا 11 میں نے کروا لی ہے. دیکھیں 22 سے 17.5 کرایا، 17.5 سے 15 کرایا، 15 سے 13 کرایا، 13 سے میں نے 11% کروایا ہے. اور دیکھیں یہ ودن 6 منتھ میں نے کروا کے دیا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ نے 22 سے 11 پہ لے آئے ہیں. اب زیادہ 2% اور نیچے آئے گا، ٹھیک ہو جائے گا. 8-9% بالکل مناسب ہے. امریکہ میں 10% ریٹ ہے، 9.5% ریٹ ہے. ہم کیسے چلے امریکہ سے جو ان کا آپ کا تجارتی معاہدہ ہو گیا ہے، اس کے آپ کیا ایکسپیکٹ دیکھ رہے ہیں مستقبل میں؟ کہ ماشاءاللہ جی یہ فیلڈ مارشل صاحب نے جو لنچ کیا اس کے اثرات آئے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں پوری دنیا میں سب سے کم ٹیرف ہمارا ہوگا. اور میں آپ کو خوشخبری دے دوں کہ انشاءاللہ تعالی 15 سے نیچے ہمارا ٹیرف ہوگا، میکسیمم 15 ہوگا، جو اس پورے دنیا میں اس سے زیادہ ٹیرف نہیں ہو سکتا. اس کے لیے میں فیلڈ مارشل صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے لنچ کر کے پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو اپرچونٹی ہے، پاکستان کی مستقبل میں اپرچونٹی ہے. پاکستان میں اتنی بڑی اپرچونٹی اس وقت اویلیبل ہے. آپ کو صرف اپنے آپ کو غربت ختم کے اوپر سوچنا چاہیے، آپ کو اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کے اوپر سوچنا چاہیے، آپ کو اپنا جو پانی ضائع کرنے کے اوپر سوچنا چاہیے، آپ کو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے. مجھے تو شرمندگی ہوتی ہے کہ صرف 55 لاکھ لوگ ٹیکس پیئر ہیں. یہ کتنا بڑا جرم ہے اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر 61% ٹیکس لگتا ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ سلیب رہتا ہے. چلے مجھے ساتھ اگر سارے لوگ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں، جو ہم لانا چاہتے ہیں، جو حکومت بھی لانا چاہتی ہے، بات یہ ہے کہ ہمارے مسئلے اگلے 3 سال میں یہ ٹارگٹ تو سب کا یہ ہے کہ سارے ٹیکس نیٹ پہ آ جائیں. وہ تو خیر بہرحال ایک الگ ہے. مجھے صرف اتنا بتا دیجیے آخر میں کہ جو لاسٹ آپ نے ہڑتال کی تھی، ہڑتال کرنے کے بعد جو مقاصد تھے وہ پورے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ سر دیکھیں، ہڑتال بچہ روتا کیوں ہے جب اسے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے. ہڑتال مقصد نہیں تھا، ہڑتال تو اویئرنیس تھی حکومت کو بتانے کی کہ یہ جو آپ 345 ووٹ فیڈریشن کے کہتے ہیں ان کے پاس ہیں، میرا اور بلوانی کا ووٹ کا وزن نہیں ہے. میں نے اس بات پہ ہڑتال کی تھی. اور ہمارا 73% جی ڈی پی پہ ریٹ ہے. ہم پاکستان کا 73% ٹیکس کراچی اور لاہور دیتا ہے. باقی تو فیڈریشن تو صرف 27% ٹیکس دیتی ہے. پورے پاکستان کی فیڈریشن صرف 27% ٹیکس دیتی ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ فیڈریشن کے صدر صاحب جو ہے وہ 27% ٹیکس دے کے ہم 73% والوں کو مینورٹی میں لیتے ہیں. اور انہوں نے کہا ہمیں کہ جی میرے پاس 345 ووٹ ہیں، ہمارے تو 2 ووٹوں نے ہڑتال کرائی ہے. اگر فیڈریشن کے پریزیڈنٹ اس وقت میرا ساتھ چلے یہ تو جھگڑا چلتا ہی رہے گا. میرے خیال پہ یہ آئندہ بھی چلتا رہے گا. یہ ختم ہو جائے گا. ٹریڈ پالیٹکس تو چلتی رہے گی. مجھے صرف اتنا بتا دیجیے ختم ہو جائے گا. مجھے صرف اتنا بتا دیجیے کہ آپ لوگوں کی چیف صاحب سے، آرمی چیف صاحب سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد سارا کچھ ہوا، تو پھر کیا کوئی امید کی کرن نظر آ رہی ہے جس مقصد کے لیے ہڑتال کی تھی وہ مقاصد؟ اللہ کا شکر ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب ہمارے معاشی فیلڈ مارشل بھی ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ اگلے 6 مہینے میں گورنمنٹ کو کتنا اسٹیبل ہو جائے گی. آپ کے مقاصد پورے ہونے کی توقعات کی جا سکتی ہے؟ ہمارے مقاصد یہ نہیں تھے. ہمارے مقاصد یہ تھے کہ رول جو ہے وہ بہتر کیے جائیں. جو اریسٹ پاور آپ انشاءاللہ تعالیٰ، میں اس لیے کہنا نہیں چاہتا، انشاءاللہ 72 گھنٹے میں نوٹیفیکیشن آ جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کراچی چیمبر، لاہور چیمبر اور فیڈریشن 3 لوگوں کے بغیر اریسٹ پاور کسی کے پاس نہیں ہوگی. ہم 3 کیس سنیں گے انشاءاللہ. ابھی میں اس لیے بات کھل کے نہیں کر رہا کہ انشاءاللہ جب تک نوٹیفیکیشن نہیں آتا میں آپ سے بات نہیں کر سکتا. چلیے، تھینک یو، بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ تھے جناب
صدر کراچی لاہور چیمبر آف کامرس کے میاں ابوذر شاہ صاحب بڑے ایگریسو آدمی ہیں, اور آئی تھنک سو کہ جس طرح کے ہمارے کراچی چیمبر آف کامرس کے جو صدر ہیں جاوید بلوانی صاحب, اسی طرح یہ بھی ایگریسو ہیں, اور انہوں نے کافی زیادہ جو ہے ہڑتال جو ہوئی تھی گزشتہ ہفتے کراچی کے اندر, اس میں بڑا کردار ادا کیا. جی ہم اپنے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے تو میں چلتا ہوں جناب عالی جنید الرحمان صاحب کے پاس. جنید صاحب, کیا سچویشن ہے, کیا حال ہے آپ کے ایکسپورٹ کا, آپ کے امپورٹ کا, ٹیکسٹائل کے؟ اس لیے پاکستان میں تو صرف ایک ہی چیز ہے ایکسپورٹ میں, ٹیکسٹائل. تو کیا صورتحال ہے؟ اور پھر جبکہ امریکہ سے آپ کا تجارتی معاہدہ بھی ہو گیا, اور سب سے زیادہ آپ کی جو ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائل کی وہ آپ کے امریکہ میں ہے, تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آپ نے بالکل دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے. پہلی بات ہے کہ ٹیرف کے حوالے سے میں یہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی جس طرح سے ایک جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک امپورٹنس ہے, اسی طرح ہماری ایک اسٹریٹجک اکنامک امپورٹنس بھی ہے. بالکل. اینڈ میں مجھے اس وقت آپ کہہ لیں کہ ایک خوشی ہے اس بات کی کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں آصف منیر صاحب, انہوں نے اس چیز کو بہت بہترین طریقے سے کیپٹلائز کیا ہے, اس اکنامک اسٹریٹجک امپورٹنس کو ہماری, جو کہ ہمارے ٹیرف کا جو یہ نیوز آئی ہے اس میں اس کا ریفلیکشن نظر آ رہا ہے. جو ہمیں اب تک انفارمیشن ملی ہے اس کے مطابق 2 بڑے اہم فیصلے ہوئے. ایک تو یہ کہ پاکستان ٹیرف کتنا آئے گا آپ کا کچھ اندازہ ہے؟ میں آپ کی ورڈز کر رہا ہوں. 2 اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے اندر. ایک تو یہ کہ پاکستان کی آئل ریزرو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ہے, بالکل صحیح, اس کے اندر جو ہے اہم بات یہ ہے کہ ان کا امریکی صدر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, ان کا ایک ایجنڈا ہے, ان کا ایک پلان ہے کہ ساؤتھ ایشین کی جو آئل ریزرو ہیں اس کو وہ ڈیولپ کریں. بالکل. اس میں خوشی کی بات یہ کہ سب سے پہلے پاکستان کو چنا ہے انہوں نے کہ اس پروسیس کو انیشیٹ کرنے کے لیے. آج سے کوئی 3 مہینے پہلے اپروکسیمیٹلی ایک اسٹڈی سروے ہوا تھا, امریکن نے ایک سروے کیا تھا پاکستان کی آئل ڈسٹریبیوشن اینڈ ایکسپلوریشن کیپیسٹی کے اوپر جو ہے. اس میں اس کے ریزلٹس یہ آئے تھے کہ اس کو انہوں نے بہت ہائی ریٹ کیا تھا, اور آپ دیکھیں کہ ان کی پالیسی میں کنسسٹنسی نظر آ رہی ہے کہ اس کو انہوں نے آج کنورٹ کر دیا اپنے ڈیسیجن کے اندر جو ہے. بالکل صحیح. تو اٹ از اے ویری گڈ سائن فار پاکستان اینڈ یو ایس ریلیشن شپ, ہماری اکانومی کے لیے, کہ ہماری جو کنسسٹنسی ساتھ میں ان کی بلڈ اپ ہو رہی ہے وہ اب ڈیولپ ہو رہی ہے ان ایکچوئل ایگزیکیوشن آف ڈیسیجنز جو ہے. دوسری بات یہ آپ نے جو ذکر کیا ریگارڈنگ ٹیرف کے حوالے سے, تو ڈیفینیٹلی ابھی صحیح نمبر ایکچوئل نمبر سامنے نہیں آیا. وہ ابوذر صاحب کہہ رہے تھے کہ 15% تک ہو سکتی ہے, مگر انہوں نے بھی آپ کو یہ ذکر کیا کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو میں آپ کو اس میں یہ کہنا چاہوں گا, اپنا اوپینین یہ کہ کہ ابھی اس کا صحیح نمبر سامنے نہیں آیا, مگر وی آر ایکسپیکٹنگ سم تھنگ کلوز ٹو واٹ ہی سیڈ, اینڈ وی آر ایکسپیکٹنگ سم تھنگ لوور دین اوور رائولس, اوور کمپٹیٹرز جو ہے, جو کہ پھر ہمارے لیے پھر اگین ون سچویشن ہوگی. اب جو آپ کا دوسرا سوال تھا جس کے اندر آپ نے کہا ایکسپورٹس کے حوالے سے, تو یہ ہماری جو سچویشن ہے, اس سچویشن کو جو اسٹریٹجکلی ڈائلاگ کے تھرو حاصل کی گئی ہے, اور جو بھی اس میں ہمارے ظاہر انفلوئنس استعمال کیا گیا ہے اور پازیٹیو انفلوئنس جو ہے, اس کو ہم کنورٹ کس طرح کریں. کل اسٹیٹ بینک نے کہا کہ آپ کی ایکسپورٹ صرف 4% بڑھی ہے. بالکل ٹھیک کہا. اور ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے آپ کا, امپورٹ آپ کی $59 بلین ہو گئی ہے $52 بلین سے. دیکھیں, ہر اکانومی کا ایک پوٹینشیل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور ایک ضرورت ہوتی ہے. ایک ضرورت ہے, ایک پوٹینشیل ہے. ہماری اکانومی کی جو ضرورت ہے, جو گروتھ ہمارا جو ریٹ آف گروتھ ہے ہمارا, وہ اور پاپولیشن کی بات کر رہا ہوں, اور دوسرا جو ہے ساتھ میں اس کی جو اکانومی کی ہماری جو ریسورسز کی نیڈ ہے, اس کے حساب سے ہم نے اپنے ٹرو پوٹینشیل کو اچیو نہیں کیا. تو جیسے کہ نو ڈاؤٹ کہ 4% دیر از اے گروتھ, بٹ وی نیڈ مچ مور دین دیٹ. جو ہماری ریئل آپ کہہ لیں جو ریفلیکٹ کرے کہ ہمیں ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جائے. اچھا, اب ایک طرف ایشو یہ آتا ہے کہ جب جیسے ہی ہم ایز آف کرتے ہیں سچویشن کو, تھوڑا سا اکانومی ایز آف ہونی شروع ہوتی ہے, تو امپورٹس بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. ابھی آپ نے بھی سنا ہوگا پچھلے ویک میں جو ہے وہ اسٹیٹ بینک نے کچھ میٹنگز کال کی ود دی بینکس پریزیڈنٹ کے ساتھ اور ود دا کرنسی ایکسچینج لیڈرس کے ساتھ جو ہے, جس کے اندر جو ہے فوکس کیا گیا اس بات کے اوپر کہ کسی طرح سے جو ہے جو روپی اسٹیبلٹی ہے اس کو قائم رکھا جائے. جی بالکل, ڈالر کی قیمت کو نیچے لے آئیں. اچھا, اس کو ایٹ لیسٹ اس کو اسٹیبل رکھیں, ایٹ لیسٹ جو ہے کہتے ہیں وہ جو ہے ہم مزید ڈیویلیوشن کی طرف نہ جائیں. اچھا, یہ ضروری اس لیے کہ دا مومنٹ ہمارے یہاں ڈیویلیوشن شروع ہوتی ہے, روپیہ گرنا شروع ہوتا ہے, اس کی قدر گرنی شروع ہوتی ہے, تو ہمارے یہاں انفلیشن جو ہے نا وہ ہائپر فیز میں چلی جاتی ہے. پھر یہ ابھی تو شکر کرے گا 3.2%. جی جی بالکل. یعنی پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک تو نارمل انفلیشن دیکھیں وہ تو ایک رہتی ہے کسی نہ کسی تناسب کے اندر جو ہے, مگر دا مومنٹ وی ہٹ ڈیویلیوشن, جب ہم ڈیویلیوشن فیز میں جاتے ہیں تو وہ ہائپر فیز میں چلی جاتی ہے انفلیشن کی. جو بتا دو نا اسٹیٹ بینک نے کہ 5 to 7% جائے گی. دیٹ مینس کہ جو بتا دیا جو ہاؤ از دس ڈیٹرمائنڈ,
جو ریٹ ہوتا ہے اس میں ایک بورڈ ہے ان کا, اس میں ممبرس ہیں, وہ ڈٹرمائن کرتے ہیں کہ جی ریٹ رہنا ہے, بڑھنا ہے, کم ہونا ہے. تو جو ڈیسیجن تھا وہ یونانیمس تھا کل سب کا کہ جی ریٹ نہیں ہونا چاہیے. دیٹ مینس کہ اٹس بینگ سین کہ شاید کچھ انفلیشن آگے فورسی کیا جا رہا ہے. اس وجہ سے کل انہوں نے انٹرسٹ ریٹ بھی کم نہیں کیا, انہوں نے مستقبل کو دیکھتے ہوئے. میرا بھی یہ مشورہ ہے. جی الوی صاحب, آپ تو سائٹ ایسوسیشن کے چیئرمین ہیں اور آپ ایک ہیوج جو ٹاؤن ایسوسیشن اس کی بہت بڑی مدد کی وہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹیرف کا معاملہ حل ہوا ہے امریکہ سے, اور یا پھر شرح سود کم نہیں ہوئی 11%, اس کو کیسے آپ اٹیچ کریں گے, کس نظر میں دیکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو بلال فار ہیونگ می ہیئر. سب سے پہلے تو میں کراچی کی کاروباری طبقے کو, لاہور کے کاروباری طبقے کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے بہت ہی بولڈ لیڈرز اپنے چیمبر کے چنے, اور انہوں نے جو سٹینڈ لیا کاروباری طبقے کی بقا کے لیے, تو میں ان دونوں کو بہت مبارکباد دوں گا, جاوید بلوانی صاحب کو بھی اور ابوذر صاحب کو بھی. بالکل. دوسری بات, آپ جو کر رہے ہیں ٹیرف کی, آپ جو بات کریں, دیکھیں انفارچونیٹلی جو اس طرح کے ٹریڈ ایگریمنٹس ہوتے ہیں وہ شیئر نہیں کرتے یہ لوگ کاروباری طبقے کے ساتھ, وچ از ویری رانگ. ہمیں تو بھی نظر آ رہا ہے کہ جی اس نے کہہ دیا کہ پیٹرول ہوگا اور یہ آئل کا آئی ٹی ہوگی, مدنیات کا شعبہ رکھا انہوں نے. کتنے لوگ ہیں جو اس سے منسلک ہیں پاکستان کے کاروباری طبقے میں. ہمیں تو جب آپ یہ فیڈرل ٹریڈ ایگریمنٹس وغیرہ کر رہے ہیں, آپ سٹیک ہولڈرز کو کیوں نہیں آن بورڈ لیتے, کیوں نہیں ساتھ لے کے جاتے جو آپ کے ساتھ وہاں بیٹھے ہیں؟ اب آپ کی جو ٹاپ 5 ایکسپورٹس ہیں, کیا اس میں آئل آتا ہے, کیا اس میں معدنیات آتی ہے؟ میری ایک چیز تھوڑا سا میں پاکستان کی انٹرپٹ کر دوں, اس کے بعد آپ کیا فائدہ ہوگا؟ آپ انٹرپٹ کر دیں, اس کا جواب دے دیجیے. بات یہ ہوتی ہے کہ جب ملکی سرمایہ کار آگے نہیں بڑھتا, ملک کی سرمایہ کار آگے نہیں بڑھتا تیل کے سیکٹر میں یا مدنیات کے سیکٹر میں یا کسی آئی ٹیز ہیں, تو لازمی سی بات ہے کہ فورن جو آپ لے کر آتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں انویسٹمنٹ, تو لازمی سے ان کی بات مانیں گے نا, آپ ان سے مذاکرات کریں گے نا. جب آپ کاروباری طبقے کو 37A اور 37B جیسی خبریں سنائیں گے تو کون ہے اتنا بہادر جو آگے بڑھے گا؟ دیکھیں کانفیڈنس لیول ہونا چاہیے بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا کاروباری طبقہ اینڈ دا بزنس کمیونٹی. یہ ان کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. یہ لوگ کیوں نہیں سمجھ پا رہے تجربوں کے باوجود؟ یہ الگ بات ہے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ امریکہ میں جو مذاکرات ہوئے اس میں آپ لوگوں کو شامل کرنا چاہیے تھا. کیا کر کے آئیں کسی کو, کیا ابھی تک ایمبیگوٹیز ہیں نا, ابھی تک تو کسی کو نہیں معلوم کیا اوپننگز ہیں. میں تو ماسس کی بات کرتا ہوں, اگر میں اتنا بڑا ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہوں, اتنی انڈسٹری ہے وہاں پہ, اتنا بڑا ایریا, میں تو وہاں بات کرتا ہوں. میں بھی چاہتا ہوں لوگوں کے لیے نوکریاں کریٹ ہوں. بالکل صحیح. انڈسٹری آگے بڑھے. 24 کروڑ عوام ہے, 70% یوتھ ہے آپ کی, اس کے لیے کیا بات ہوئی؟ اگر آپ پیٹرولیم کے لیے بات کرتے ہیں, بہت ہی کم لاکھ لوگوں کے لیے آپ نے ملازمتیں کر لی ہوں گی. آپ ان کے ٹرمز پہ آ کے ایگری کر رہے ہیں. آپ جو ہمارا جو کاروباری طبقہ ان کے ٹرمز پہ آپ ایگری کرنے کو تیار نہیں. آئی ٹی بھی توجہ دے رہے ہیں, پھر آپ کے مدنیات پہ بھی توجہ دیتے ہیں. میرا خیال ہے آئی ٹی بھی آپ کا ٹھیک ٹھاک سیکٹر, بہت بڑا سیکٹر. اللہ کرے سر. یہ تو میں وہی کہہ رہا ہوں, ابھی تک تو اس میں کلیئرٹی نہیں ہے, لیکن جو کم سے کم پریزیڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس نے بات کی ہو تو اس میں پیٹرولیم کو لے کے بات کی. میں کہتا ہوں بالکل ہونا چاہیے. اورنگزیب صاحب نے جو بات کی میڈیا سے, انہوں نے یہی کہا, انہوں نے کہا کہ جناب علی آپ کے پیٹرولیم ہے, مدنیات ہے اور آئی ٹی کا. وائی ناٹ پاکستان کی ٹاپ 5 ایکسپورٹس کیوں نہیں ہیں, وہ کیوں نہیں شامل ہیں؟ مطلب آپ چاہتے ہیں کہ ٹیکسٹائل شامل رہے؟ نہیں, سب آپ کی سرجیکل آئٹم شامل رہیں. آپ کے دیکھیں, آپ ٹیکسٹائل کو یہ نہ سمجھیں, ٹیکسٹائل وہ ہے ٹیکسٹائل نہیں آپ کے ملک کو. جی, جیسے بنگلہ دیش آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا, سری لنکا دوبارہ کھڑا ہو گیا اپنے پیروں پہ. تو میں تو بالکل کہتا ہوں آپ پیرالل آپ اور فیلڈز آپ گرو کریں. آپ بہت زیادہ ہوپ فل نہیں ہیں. کھلیں نا, ہم بند کتاب سے ہمیں کیا معلوم اندر کیا لکھا ہوا. جیسے کہ جنید صاحب نے بھی کہا کہ 15%, ابوذر صاحب نے کہا 15% تک ہو سکتا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ سیٹیبل ہے؟ اللہ کرے ہو جائے, مطلب بہتر ہے. دیکھیں ان کو ایک پورا پلان دینا پڑے گا, ایک اکنامک پلان دینا پڑے گا, جو یوٹیلیٹی چارجز ہیں کم کرنے پڑیں گے, بزنس کمیونٹی کے اندر کانفیڈنس بلڈ اپ کرنا پڑے گا, شارٹ مڈل اینڈ لانگ ٹرم پلاننگز دینی پڑیں گی. تو کچھ تو کریں. یہ تو خبریں اگر میں آپ کو پہنچاؤں کہ باہر بارش ہو رہی ہے, پھول کھل گئے, تو آپ نے کہاں پھول دیکھا اور آپ نے کہاں بارش دیکھی؟ اچھا چلے, دوسری بات یہ بتا دیں کہ انٹرسٹ ریٹ پہ آپ لوگوں نے کافی زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا. کل بہت بار پریس ریلیز میرے پاس آئے کہ انٹرسٹ ریٹ سنگل ڈیجٹ ہونا چاہیے تھا, زیادتی کی انہوں نے. کیا ہے, کیوں ترسا رہے ہیں؟ دے دینا روڈ میپ کہ قوم ہمیں یہ اچیو کر کے دے دے, یہ فگرز اور بہتر ہو جائیں, ہم اور نیچے لے آئیں گے. ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں, ایک انڈیویجول کے لیے نہیں مانگ رہے ہیں, ہم فار دا نیشن مانگ رہے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ کل جو اسٹیٹ بینک نے کہا کہ جناب آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ڈالر کی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے, ڈالر کی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے. پھر آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سیلاب بھی آ گئی, میں بھی پاسبل ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ غذائی اجناس جو باہر سے بھی منگوانی پڑے, چینی آپ منگوا رہے ہیں, تو ڈالر شاید انہوں نے اس لیے رکھا کہ جناب کے ڈالر کو سیو کرو, اور پھر آئندہ آنے والے دن میں آپ کا انڈیا پاکستان کی جنگ کا بھی خطرہ ہے.
نہیں میرا نہیں خیال آپ کو جنگ ونگ کا خطرہ ہے. وہ بادل مودی صاحب کے سر سے اتار دیے گئے جس میں وہ جنگ کرتے ہیں. آئی ہوپ سو کہ میں تو یہ فیل کرتا ہوں کہ اب جنگیں اکنامک ہوں گی اور پاکستان اللہ کرے انڈیا کچھ سینس پکڑے اور جو ان کے پاکستان کے مسئلے مسائل ان کو سالو کرے اور اگلے آنے والے 15-20 سالوں میں یہ دو نیشنز دنیا کی لیڈنگ نیشنز ہوں جس کی بہت مطلب پاسبلٹی ہے. لیکن خیر ہونے کو دنیا میں کیا نہیں ہو سکتا, لیکن کہنے لیکن کل کا جب مانیٹری پالیسی ہے نا, مجھے نظر آیا کہ وہ احتیاط کے ساتھ انہوں نے کچھ احتیاط کیا ہے. ٹک ٹکی کھیلیں گے, مطلب کہ 2 مہینے کے لیے انہوں نے کچھ پریکویشن کیا ہے, کچھ ان کی نگاہوں میں جو یہ ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ ایسی صورتحال ہو گئی تو اس کے لیے ان کے پاس ڈالر کا ذخیرہ ہونا چاہیے. ٹھیک, آپ دیکھیں ڈالر کا ذخیرہ آپ کو اس وقت بھی بچ سکتا ہے جب آپ یوٹیلیٹیز اپنی سستی کر دیں, آپ کی چیزیں امپورٹ ہونا کم ہو جائیں گی. آپ ایگریکلچرسٹ کو بھی ییلڈ کیسے ہائی کرنا ہے, I mean there are many things can be done نا. لیکن آپ آئیں تو عوام میں آئیں تو آپ اسٹیک ہولڈرز کے درمیان بیٹھیں تو there are certain minds جو آپ کو بہت بہتر چیزیں بتا سکتے ہیں. ہڑتال جو ہوئی مقاصد پورے ہوئے نہیں ہوئے, لیکن یکجہتی ہوئی. جو دیکھیں میں ایک چیز جانتا ہوں, ٹیکسٹائل سیکٹر نے تو آپ لوگوں کو بائیکاٹ کیا. نہیں, ٹیکسٹائل تو سارے کھلے ہوئے. کون کھلا ہوا تھا؟ کورنگی کھلا ہوا تھا, لانڈی کھلا ہوا تھا. سر میں اپنے یونٹ کی آپ کو اپنے ایریا کی بات کرتا ہوں. میں روڈ پہ تھا, کسی کے خلاف نہیں تھا. لوگوں نے ریئلائز کیا کہ دیکھیں اس طرح سے کام نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت آپ پہ ہی ساری بندوقیں تیار ہیں, کوئی کسی اور پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے. آپ ہی ٹیکس دیں, آپ ہی ہر چیز کریں, محنت کریں اور پھر آپ پہ ساری بندوقیں ہیں. لوگوں نے ریئلائز کیا پاکستان کی ہسٹری میں. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, اگر اس ہڑتال کے بعد کوئی امپیکٹ پڑتا نا گورنمنٹ پہ تو کل انٹرسٹ ریٹ پر نظر آ جاتا. امپیکٹ نہیں پڑا, لیکن ایک اگر یکجہتی ہوتی, گورنمنٹ میں کوئی امپیکٹ نہیں پڑا. اپنے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے نہ الگ ہوتے, سوری ٹو سے, لیکن میں آپ کو بتا دوں جن چیمبرز نے, کیونکہ ہم لنک ود موسٹ آف دا پاکستان, جن چیمبر نے ہڑتال کی حمایت نہیں کی وہاں پہ بھی مارکیٹیں بنتی ہیں. یو نو آئی نو ویل. اب سب سے زیادہ جو آپ کو کامیابی دی ہڑتال میں وہ ٹریڈرز نے دی, ایس ایم ایز نے. سر انڈسٹری بند تھی, ایس ایم ایز نے دی. میرے ساتھ چلیں جی, ہم بھی گراؤنڈ پہ تھے, ہمارے میں بھی سائڈ پہ تھا. اگلی جو ہڑتال ہوگی اس میں اور آپ ساتھ ہوں گے. عظیم صاحب کی باتیں عظیم ہیں تو ہم تو میں تو ریئلٹی کی بات کرنا پڑے گا, لیکن بہرحال ہر آدمی کہتا ہے. لیکن بہرحال میں اس مسئلے پہ جوڑی صاحب سے بھی بات کروں گا, لیکن یہاں پہ چھوٹا سا بریک لینے کے لیے مجھ سے کہا جا رہا ہے. ہم چھوٹا سا بریک لیں گے, یہاں سے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو دوبارہ ہم اس گفتگو سے جاری رکھیں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام طریقے سے ہم دوبارہ حاضر ہیں اور وقت میں جانے سے قبل جو ہے صدر کراچی چیمبر لاہور چیمبر آف کامرس کے جو پریزیڈنٹ تھے جناب ابو ذر صاحب, ان کی گفتگو سنی, جنید رحمان صاحب کی بھی اور پھر ہمارے عظیم احمد الوی صاحب کی بھی. اب بات یہ ہے کہ لازمی سی بات ہے کہ حکومت کی ساری پالیسیوں کے خلاف جو ہے تمام تاجر نہیں ہیں, ان کی حمایتیں بھی تمام تاجر نہیں ہیں, اختلافات رائے تو رہتی ہیں. میں ذرا جنید صاحب کے بعد دوبارہ چلتا ہوں. جنید صاحب, آپ ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں, بات جو بزنس کمیونٹی کا انٹرسٹ ہے نا, نہیں مجھے سب سے پہلے تو یہ بتا دیجیے. جی, ابو ذر صاحب نے بھی کہا کہ اگر 11% انٹرسٹ ریٹ تھا تو 11% کو انہوں نے کہا کہ وہ, اچھا ایک بات ہے آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا, جتنے ایگریسو آدمی ہیں وہ, جتنے ایگریسو آدمی ہیں انہوں نے اس مسئلے پہ ایگریسو کا اظہار نہیں کیا. انہوں نے بڑا مطلب کہ عقل پسندانہ جواب دیا کہ بھائی 11% ہے, امریکہ میں بھی 10% ہے, 9.5% بتا رہے تھے. تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ چلو گورنمنٹ کر دیتی تو اچھا تھا, نہیں ہوا تو وہ کوئی مجبوری ہوگی. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اگر آپ انٹرسٹ ریٹ کی بات کر رہے ہیں, اس کی پالیسی ریٹ کی بات کر رہے ہیں, تو اس کے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا. دیکھیے, دو باتیں اس کے مطلب کہ ٹو دی پوائنٹ بات کیجیے گا. اس میں بات یہ ہے کہ پچھلے سال $8 ارب جو ہے وہ اسٹیٹ بینک نے بائی کیا ہے فرام دا لوکل مارکیٹ. بالکل کیا, ٹھیک ہے, یہ ایک اسٹریٹجک موو ہے. اب وہ کنٹینیو پورے سال بائی کرتے رہے. دا ہائیسٹ اماؤنٹ آف ڈالر واٹ واز ان نومبر 2024 وچ واز $1.1 بلین ان 1 منتھ. ٹھیک ہے, $8.5 بلین جمع ہو گئے جو انہوں نے بلڈ اپ کیا ریزرو. دوسری بات ہے کہ جب یو ایس کا یہ ٹیرف کا سلسلہ شروع ہوا ریگولائز کرنے کا, تو اس کے اندر اگر آپ نے فگرز دیکھے ہوں گے کہ ہمارا جو ٹریڈ کا جو ان کے ساتھ والیوم ہے وہ $7-7.5 ارب ہے, اور ہم ٹریڈ سرپلس میں ان کے ساتھ جو ہے. اگر اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں چائنا سے, تو چائنا سے ہم $15 ارب مائنس میں بالکل صحیح. ٹھیک ہے, تو یو ایس کے ساتھ ہمارا تو بہت ون ون سچویشن اس لیے ہے, پلس اس لیے کہ ہم ان سے امپورٹس بڑھا سکتے ہیں. تو پالیسی ریٹ کا اسٹیبل رکھنا. اور ہم نے تو سنا ذرائع سے کہ جناب عالی کی اس ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے جو $3 ارب کی جو ہے پیٹرول خرید رہی ہے. میں آپ سے ورڈز کرنے والا تھا, آپ نے میری منہ کی بات لے لی کہ یہ جو ایک اسٹریٹجک موو ہے, اور الٹیمیٹلی یو ایس کا آئل تھوڑا مہنگا ہے جی, کیونکہ وہ ہمیں تھوڑا کاسٹ وائز مہنگا پڑے گا. ہم سعودی عرب سے لیتے ہیں. اچھا, دا ایزیسٹ تھنگ ٹو امپورٹ اینڈ انکریز ٹریڈ والیوم فرام یو ایس از دا آئل. ٹھیک ہے, تو ناؤ بیسکلی واٹ از می بی اٹ سیمز لائک دیٹ
کہ دس از اسٹریٹجک موو، کیونکہ تھوڑا سا میں نے آپ سے بتایا کہ انفلیشن کی طرف آگے اشارہ جا رہا ہے، تو یہ ایک اسٹریٹجک موو لیا ہے انہوں نے، جو کہ اس میں کوشش موو لیا ہے کرنے کا. تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہم آگے والے دنوں میں اتنا کم اس کو ہوتا ہوا نہ دیکھیں، جو نہ دیکھیں. مطلب یہ کہ ہم پیٹرول وغیرہ لے کے ان کو جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کو برابر کریں گے، کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ ایک آپ کہہ لیں ایک لو ہینگنگ فروٹ ہے، ایزی ٹو مینج ہے، پلس یہ کہ ہماری ان سے ریلیشن شپ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی جو ڈیلز نیگوشیٹ ہو رہی ہیں وہ پازیٹیو لی جائیں گی اس کے بعد. اچھا ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ چاہیے تاکہ پھر میں آگے چلوں کہ یہ ای ایف ایس پہ آپ لوگوں نے 37A پہ آپ لوگوں نے بڑا شور کیا، کیا صورتحال میں؟ دیکھیں ای ایف ایس کا تو آپ ڈیفینیٹلی جو آپ مخالف ہیں حمایت میں؟ دیکھیں ہم یہ گورنمنٹ نے کیا پالیسی جو اگر آپ مجھ سے بات کریں پالیسی کی تو میں آپ کو بات کروں گا پالیسی کے اوپر. ای ایف ایس جس شکل میں آئی تھی، ہمارا جو اس پہ پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہ تھا کہ جس شکل میں ای ایس ایف آئی تھی اسکیم یہ جو ہے اس کو اسی پہ واپس لے جایا جائے، اور ساتھ ساتھ جو کلپریٹس ہیں یا جو اس کو مس یوز کر رہے ہیں یا جو اس کے اندر ایسے ایلیمنٹس ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے، اور ایسی اس میں لوپ ہول کو ایڈریس کیا جائے. کیونکہ مل جملہ اچھا ایک بات ہے، آپ نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں یہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ نہیں بڑھتی، اب کافی آپ نے سننے کو ہم سنتے ہیں کبھی کبھی بات یہ فورمز پہ جو ہے. تو ہماری جو میجورٹی ایکسپورٹ ہے پاکستان کی وہ کاٹن سے ہے، کاٹن پروڈکٹس ہے، بیسکلی کاٹن میڈ پروڈکٹس جو ہے. اب یہ ایک ایسی اسکیم تھی ایف ایس جس کے اندر ہمیں امپورٹرس کو یعنی جو مینوفیکچررز ہیں ان کو بہت سی سہولت تھی کہ وہ ایسے مٹیریلز بھی امپورٹ کر سکتے ہیں جو نان کاٹن ہوں. دنیا میں آج بہت سارے فائبرز یوز ہو رہے ہیں، بے شمار فائبرز یوز، دنیا موو کر رہی ہے آہستہ آہستہ کاٹن سے جو ہے، ہم وہیں پھنسے ہوئے. تو مینس کہ اگر ہم فار ایگزامپل ہم سے وہ فیسلٹیز وہ فیسیلیٹیشن کہہ لیجیے آپ، یا جو اگر وہ ایگزسٹ نہیں کرے گی جو ہے جس میں ہم اپنے آپ کو مزید ڈائیورسفائی کر سکیں. لیکن اس سے لوکل مارکیٹ تو خراب ہو رہی تھی نا، لوکل مارکیٹ پر 18% کو سیلز ٹیکس ہے، امپورٹ پہ سیلز ٹیکس بالکل فری تھا، تو اس سے تو لوکل مارکیٹ کے تو فرق پڑ رہا تھا. دیکھیں دو باتیں، اگر فار ایگزامپل ہم لوکل مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو جو ایلیمنٹ آف سیل ٹیکس ہے ٹھیک ہے وہ ایک نیٹ کاسٹ کے بعد آپ کے آتا ہے ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ جو انیشلی مسئلہ کھڑا یہاں پہ ہوا کہ جو کاسٹ ہے ایز اے ہول ایز اے کاسٹ آف پروڈکٹ وہی کم تھی باہر سے. یعنی بیسکلی مجھے یہ سمجھا دیجیے کہ جو پروڈکٹ آپ باہر سے منگا رہے ہیں اور ایک پروڈکٹ پاکستان لوکل میں بن رہی ہے، ان دونوں کے معیار میں کیا فرق ہے؟ بالکل میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سب سے آسان مثال آپ کاٹن یان کی لے لیں یا آپ فیبرک کی لے لیں. آپ جو ہے جو کوالٹی آف فیبرک اور یانس جو ہے جو امپورٹ ہونی شروع ہوئی تھی جو ہے پچھلے 1.5 سال کے اندر، وہ ڈیفینیٹلی دیٹ واز مچ بیٹر. تو الٹیمیٹلی جو اٹ واز ناٹ دا پرابلم آف دا کاسٹ اونلی، اٹ واز آلسو دا پرابلم آف دا کوالٹی. سو فار این ایکسپورٹنگ نیشن. اچھا پلس دوسری بات یہ کہ آپ لمٹ ہو گئے. اب کیا مطلب ہوا کہ جو اب اگر ہم مٹیریلس کی بات کریں، اپنی ڈائیورسفیکیشن کی بات کریں انڈسٹری کی کہ ہم کاٹن کے علاوہ مٹیریلز یوز کریں، آپ دیکھیں دنیا میں ڈرائی فٹس پہ لوگ جا رہے ہیں، لوگ پہ آپ بیمبو فائبر پہ جا رہے ہیں، بنانا فائبر پہ جا رہے ہیں، ہیم فائبر پہ جا رہے ہیں. ہاؤ از پاسبل کہ وی کین کنورٹ ٹو آل دیز بیکاز ہمارے ان پٹس نہیں ہیں، مطلب ہمارے یہاں ویلیویشن نہیں ہے. تو ویلیویشن کیسے ہوگی؟ اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لوکل مارکیٹ میں جو ویلیڈیشن ہونی چاہیے، جو کوالٹی ہونی چاہیے، وہ تو بیسکلی ایک اچھی اسکیم تھی کہ اگر اس کو آپ کہہ لیں جو اس میں آپ کہہ لیں لوپ ہولز تھے یا کہہ لیں جو اس میں مس یوز تھا اس کو کنٹرول کرتے اور اس کو بہتر کر کے نا اس کو پھر تاکہ جو دیکھیں جو ایکول اپرچونٹی ہے نا، فار ایگزامپل ایک بات ہے 100 لوگوں میں سے اگر کوئی 2 لوگ یا 5 لوگ ایسے جو مس یوز کر رہے ہیں، جو 95 نہیں کر رہے، تو وائی شوڈ دے سفر؟ صحیح کہہ رہے ہیں عظیم صاحب. آپ کا بھی تو میں کہوں ٹیکسٹائل سیکٹر سے ہی آپ ہیں اس حق میں کہ ای ایف ایس پہ جو انہوں نے 18% جو امپورٹ پہ بھی لگا دیا. دیکھیں اب تو خیر مردے کو دفنا دیا تو اس کا ذکر جو ہے وہ نہیں، مطلب فائدہ ہوگا، بہت فائدہ تھا. لیکن بات وہی ہے کہ اس کو ایک دم ختم نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر میں کہوں گا اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیں، اس میں جو لوپ ہولس ہے وہ ختم کرتے. جو آپ کا سیلز ٹیکس ہے، جو جیسے آپ نے کہا کہ لوکل جان پہ 18% سیلز ٹیکس ہے، آپ اس کو اینڈ یوزرز پہ بھی کر سکتے تھے، آپ جہاں پہ سیلز ہو رہی ہیں وہاں پہ بھی کر سکتے تھے. انفارچونیٹلی پاکستان میں جو کاٹن یان اویلیبل ہوتا ہے جو لوکل مارکیٹ کے لیے، وہ اتنی اچھی کاؤنٹ کا اتنی اچھی کوالٹی کا نہیں ہوتا، زیادہ تر ایکسپورٹ ہو جاتا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنا یہاں کاٹن گرو ہو رہا ہے وہ سارا ویلیو ایڈ میں چینج ہونا چاہیے، سارے گارمنٹ میں ہونا چاہیے اور گارمنٹ میں ایکسپورٹ ہونا چاہیے. اس کے لیے گورنمنٹ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں پالیسیز کا فقدان ہے. آپ لانگ ٹرم پالیسیز کے ساتھ ساتھ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں جو کہ وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کرتے، آپ کی مشینوں کو اپ گریڈ نہیں کرتے، اپنے آپ کو انویسٹمنٹ نہیں کرتے اپنے مطلب یہ کہ کاروبار پہ. یہ اس بات پہ آپ پالیسی یہ ہوگی کہ آپ نے آج بھی جو اسپننگ ہو رہی ہے آپ وہ مشینیں دیکھیں 25-30 سال پرانی مشینیں ہیں وہ.
फिर भाई आप फिर कहेंगे पॉलिसी की बात नहीं करो, जब आप ये कह आप देंगे अपने कारोबार में तो invest करें ना। 1 मिलियन की मशीन मंगाने आप जो खोलेंगे एलसी, तो आपने 1 मिलियन बैंक को भी जमा कराने 4 महीने के लिए, तो आपने तो अपना जो कॉस्ट है, जो आपने उस इन्वेस्टमेंट है, वो तो आपने वैसे ही डबल कर दिया। कितने लोग करेंगे? नहीं करेंगे। लोग शॉर्ट टर्म पे चले जाएंगे, प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, दुकान खरीद के बेच देंगे, फिर लोग इन चीजों पे चले जाएंगे। आप जो जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, कि इन्वेस्टमेंट माइंडसेट की बात होती है, कि आप लोगों को उस पर तैयार करते हैं कि ठीक है तो उन्हें मॉडर्नाइज करना है, जगह बहुत कम है, जगह जैसे कराची को लेकर मैं बात करता हूँ, स्पेस बहुत महंगी है, उस लोग क्यों नहीं चाहेंगे मॉडर्नाइजेशन हो, इतनी बिजली महंगी है, इतनी गैस महंगी है, लोग एफिशिएंसी बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन आप लोग भी तो ऐसी पॉलिसी दें, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी दे के लोग इसलिए आपने हड़ताल की, क्या हुआ? नहीं, ये देखिए एंड रिजल्ट नहीं था, हम गवर्नमेंट नहीं है, नहीं, लेकिन हम ये कह सकेंगे बात एंड रिजल्ट कि एक गलत बात पे हम खड़े हुए क्या स्टैंड लिया, मतलब गवर्नमेंट ने आपको कितना सीरियस लिया? नहीं, गवर्नमेंट को लेना पड़ा, ऐसी बात सीरियस नहीं लिया होता तो चीफ साहब हमें पर बुलाते नहीं, ऐसी बात नहीं। जिन लोगों को सीरियस लेना था उन्होंने लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, उन लोगों ने आगे की वादे किए, प्रोमिसेस की, अल्लाह ताला पाकिस्तान के हक में वादे पूरे कराए, हो जाएगा। ये कोई टाइमलाइन नहीं है और ना देनी चाहिए, मैं नहीं फील करता, लेकिन पाकिस्तान स्टेप बाय स्टेप बेहतर हो रहा है। मेरा ख्याल है कि आपके 25-26 में आपका जो ABR का टारगेट है 14,000 बिलियन रुपीज है ना, गन पॉइंट पे नहीं है ना, लास्ट आपका था 13,000 बिलियन, जो वो पूरा नहीं हुआ, 11 के करीब हुआ। कल भी स्टेट बैंक ने कहा कि जनाब 200 अरब रुपए कम। एक ही गवर्नमेंट की पॉलिसी है हुकूमत पाकिस्तान की कि पोर्ट पे फेसलेस होगा, हाँ हैं, और यहां पे आपके ऊपर अरेस्ट वारंट होंगे, आपके FIR होगी, कारोबारी तबके को, उनको भी तो आप फेसलेस कर दो ना, कारोबारी तबके को, कि ठीक है आप खुद से टैक्स जमा कराएं, दे दें 5 साल के लिए। वो आप 2005 वाली बात कर रहे हैं, अब्दुल्ला यूसुफ के दौर में जो हुआ था, कामयाब हुआ था ना, एक अच्छी पॉलिसी थी, उसके रिजल्ट्स अच्छे थे। आप ये कर देंगे, ठीक है भाई, जितने आपको मालूम है 69 गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो इंडस्ट्रीज को विजिट करती हैं। बिल्कुल, आप सोचें तो कि एक आदमी या एक पूरा इदारा उन्होंने बना के रखा होगा कि जी इन लोगों को फेस करते रहो, आपके ओवरहेड्स बढ़े, आपके खर्चे बढ़े, फिर आप कहते हैं जी बाहर से इंपोर्ट करके, यानी कि पूरा शिपिंग करके आपको वो माल सस्ता पड़ रहा था। ईमानदार से बता दीजिए, 69 जो इदारे आपने बोले जो आपको विजिट करते हैं, उसमें कितने इदारों को जो है वो खुश करना पड़ता है? 100%। 69 को ही खुश करना पड़ता है। देखिए आप, मेरा काम गारमेंट का है, हाँ। आप बेहतरीन गारमेंट मेरे सामने ले आए, मैं उसमें फॉल्ट निकाल दूंगा, मेरा काम है। तो जब आप उन लोगों के साथ बैठेंगे, उनका काम है आपके मसले निकालना, जब उनके पास आपके वारंट होंगे तो आप खुश करेंगे, आप कैसे खुश नहीं करेंगे? मतलब ये करना पड़ता है? नहीं करना चाहिए। मैं आपको बांग्लादेश की पॉलिसी में बताता हूं, वो कहते हैं जी आपका जो टर्न ओवर है साल का, उसके 0.03% आपसे काट लेंगे, आप हर चीज से फ्री हैं। अब डेवलपमेंट तो आप दुनिया से मिसालें ले लेना, आप अगर आज अपनी एग्रीकल्चर यील्ड की, आप वियतनाम की मिसाल ले लें, वो तैयार हैं कि आपको जूम पे आपकी क्लासेस भी लेंगे, आपके एग्रीकल्चरर्स को समझाएंगे भी। हम वो करना नहीं चाहते, हमारी पॉलिसीज में करने के अलावा ये जहां तक आसानी देनी नहीं है किसी को। आप यील्ड की बात करते हैं या आप किसानों की बात करते हैं, तो यहाँ तो हमारा जो वडेरा निज़ाम सिस्टम है ना, वो वडेरा निज़ाम सिस्टम इसको आगे बढ़ने नहीं देता। लाजमी सी बात है कि वो फिर इन पर रुकावट पैदा होता है। जुले साहब, आज अली साहब ने इतनी बारी बताई, मुझे तो अजीम साहब की बातों से बहुत ज़्यादा जो है मायूसी की झलक नज़र आ रही है, मायूसी की झलक। एज ए बिजनेसमैन ईमानदारी की बात बता दीजिए कि क्या पाकिस्तान में सरमायाकारी करने का कोई फ़ायदा है या नहीं? बिल्कुल है, और उसकी वजह यह है कि जो रिटर्न्स पाकिस्तान में मिल सकते हैं वो काफ़ी इंडस्ट्री में, वो और जगह आपको शायद ना मिले। अच्छा, अब इसमें जो मसाइल है ना, हमारा जो मेन इशू है वो उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है कि हम उनको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। जो नहीं, जैसे 37 की बात की, मैं आपको एड्स कर रहा हूँ, मैं उसी बात पर 37, लेकिन ये तो है एक टॉर्चर से है। मैं आपकी बात पे, ये बात तो दोस्त है उनकी, मैं आपकी बात। हाँ, देखें, आपने एक बात कही अभी के रिगार्डिंग 37A और स्ट्राइक के हवाले से, और 37A जी बिल्कुल, तमाम जो प्रोसेस पुश में जो तमाम FC तकलीफ दे तमाम क्लॉजेज हैं सारी, जी बिल्कुल। तो देखें, बात ये है कि ये प्रोसेस यहाँ तक हम पहुँचे पिछले साल से, उससे पिछले सालों में जाएं तो ये प्रोसेस नहीं था यहाँ पे, ठीक है, नहीं था। इसका मतलब कुछ हुआ है तो गवर्नमेंट को मजबूरी करना पड़ा। मैं इसी बात पे आपकी बात कर रहा हूँ कि देखिए मसला ये है कि हमारा जो हम लोगों ने ना बेसिकली डिसीजन जो है ना हमारे लिए डिले हुए, और व्हाट इज दैट कॉम्प्लिकेटेड द सिचुएशन। देखें, जब बिल्कुल एंड ऑफ द वायर तक बात पहुंचती है ना, तो फिर सख्त फैसले करने पड़ते हैं जो है। अब इशू ये है कि अभी आपने एक जिक्र किया फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात का, जी, और बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से इंटरेक्शन का, तो डेफिनेटली
ایک گیپ تھا بیچ میں جو ایڈریس ہوا ہے, جس کے بعد ایک تھوڑا سا ایک ٹھہراؤ آیا ہے اور انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے دونوں سائڈ. ٹھہراؤ تو نہیں آیا, مجھے تو ایسا محسوس ہوا کہ تاجر اور صنعت کار ہلکے ہو گئے. میں آپ کو عرض کروں ایکچولی ہلکے ہو گئے, دوسری سائڈ انہوں نے بولا کوئی ڈنڈا آ گیا ہے تو اب ہلکے ہو جاتے. یہ دونوں سائڈ پہ, ٹھیک ہے, دوسری دونوں سائڈ پہ, دوسری دونوں یعنی یہ جو فیلنگ ہے دونوں سائڈ پہ, ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو ٹھہراؤ اس لیے کہا آپ کو میں نے, تو تھوڑا سا ہمیں بھی, ابھی آپ نے سنا عبدالجلیل صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں ٹیکس بیس بڑھانا ہے اور ہمیں ٹیکس پے کرنا ہے, تو وہ غلط بات نہیں, وہ بات. اچھا, آپ ہی جیسے کہ تاجر شوگر کے جو کارخانے دار ہیں ان کی مونوپولی دیکھیں یار, وہ تو کسی کے قابو میں نہیں آ رہے, وہ بھی تو کاروباری ہے نا, وہ بھی تو کاروباری ہے. کیا کہیں گے, جلدی کہیں تاکہ میں بھی بریک پہ جانا. لیکن اصل میں یہ ایک الگ انڈسٹری ہے اور اس کا ظاہر تعلق ایگری اس سے بھی ہے, اور اس کا تعلق ان کی جو سپورٹ پرائس ہے اس سے بھی ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ شوگر میں نے جو دیکھا ہے وہ زیادہ جو ہمارے یہاں بحران رہا ہے نا, وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ اور ری امپورٹ کی وجہ سے, مطلب وہ اسکینڈل آپ سمجھ لیں, آپ کہہ لیں پالیسیز جو ہے نا وہ بڑی جلدی اس میں جو ہے نا وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ طریقے صاحب کی حکومت میں بھی یہی ہوا, آپ کی اس حکومت میں بھی یہی ہوا. جب بہرحال گفتگو سلسلہ جاری. ناظرین یہاں پہ تھوڑا سا وقفہ لوں گا میں, تھوڑے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر آئیں گے تو گفتگو سلسلہ کو دوبارہ آگے بڑھائیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام دھڑکن ہم دوبارہ حاضر ہیں. وقفے میں جانے سے قبل عظیم احمد علوی صاحب نے, جنید الرحمان صاحب نے, پھر اس کے بعد ابوذر شاہ صاحب نے جو صدر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے, انہوں نے بھی گفتگو کی. اس تمام گفتگو سمجھی. بات یہ ہے کہ ہمارا کام ہوتا ہے کہ جو ایشوز ہوتے ہیں خاص طور پہ اکنامک کے حوالے سے وہ ہم آپ تک آگے بڑھائیں. اس وقت لائن پہ موجود ہیں میرے ساتھ صدر ہیں کراچی چیمبر آف کامرس کے جناب جاوید بلوانی صاحب. ہم جاوید بلوانی صاحب کو بھی سے بات کریں گے اور میرے خیال ہے کہ ہم ان کو میرے خیال لائن پہ موجود ہیں. جاوید صاحب جی جی, تھینک یو, بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جاوید صاحب, بات یہ گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ کل 11% پہ جو آپ کے شرح سود کو کم نہیں کیا گیا, اس پہ آپ کی طرف لوگوں سے کافی برہمی کا اور مایوسی کا اظہار بھی کیا گیا. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان کے اندر بہت بڑا بجلی کے اس کا مسئلہ چل رہا ہے, اور اس کے اندر سرکولر ڈیٹ اور اس کے اندر جو ہے کیپیسٹی پیمنٹ اور یہ سب چیزیں چل رہی ہیں, اور آگے مزید بجلی کے پلانٹ چالو ہونے والے ہیں. اور یہ بجلی کا کنزمپشن اگر کم ہوتا جائے گا تو آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ بڑھتی جائے گی, سرکولر ڈیٹ بڑھتا جائے گا. بجلی کا کنزمپشن جتنا بڑھے گا اتنے آپ کا بجلی سستی ہوگی اور یہ مسئلہ حل ہوگا. کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے جتنے آج سے پہلے حکمران گئے ہیں انہوں نے یہ مسئلہ عوام کے سر پہ تھوپ دیا ہے اور مہنگے سب ایگریمنٹ سائن کیے ہیں. اب اس کا ایک ہی راستہ ہے. دیکھو, آپ کی بجلی مہنگی ہے, آپ کا شرح سود زیادہ ہے, آپ کا ٹیکس زیادہ ہے, آپ کا گیس مہنگا ہے, آپ کا پانی مہنگا ہے, آپ کا پورٹ چارجز زیادہ ہیں, بالکل, آپ کا انفلیشن ہو رہا ہے زیادہ, آپ کے یہاں لیبر کی پروڈکٹیوٹی بھی کم ہے آپ کے ریجنل کمپیٹیٹیو کنٹریز سے. اب ایک یہ سرا ہے, اگر یہ انٹرسٹ ریٹ کم کر دیں اور اس کو اگر 3 سے لے کے 6% تک لیا ہے تو لوگ انڈسٹری لگائیں. اور دوسری ایک چیز اور ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کی بورنگ جو 90% ہے بینکوں سے, اس کو ہو جانا چاہیے 25-30%, اور پھر 75% بورنگ جو ہے بزنس کمیونٹی کی ہونی چاہیے تاکہ انڈسٹریلائزیشن ہو. اور انڈسٹری لگے گی تو آپ کی جو بجلی ہے پاکستان کی مہنگی ترین دنیا کی بجلی, یہ استعمال ہونی شروع ہوگی. جب استعمال ہونی شروع ہو جائے گی تو آپ کی بجلی کے ریٹ کرے گی. تو آپ یہ سمجھتے جاوید صاحب, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 11% پہ ابھی جو ہولڈ کیا انہوں نے وہ کچھ ملک کے آئندہ آنے والے کچھ پریکاشنس لیے, انہوں نے کچھ احتیاطی تدابیر کے طور پر انہوں نے 11% بھی برقرار رکھا ہے؟ دیکھیں, یہ انہوں نے تو مین جو کہا ہے کہ انفلیشن بڑھ جائے گا اس لیے ہم اس کو ہولڈ کر رہے ہیں. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بینک میں پیسے رکھائیں اور آپ گھر میں بیٹھ کے سوئیں اور آرام سے زندگی گزاریں. بینک سے سود لیں, بینک کا جو ہے بورنگ کرنے والی پاکستان گورنمنٹ ہے, وہ بینک والے بھی خوش ہیں اور بینک والوں کو مزہ آتا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو یہ بورنگ گورنمنٹ کرتی ہے تو بینکیں خوش ہیں اس میں. دنیا میں بینک سے گورنمنٹ کی بورنگ اتنی بڑی نہیں ہوتی جو پاکستان کی ہے. شاید دنیا میں کوئی ایک آدھ ملک ہو, میرے خیال میں تو ایک بھی ملک نہیں ہے جتنا پرسنٹ پاکستان
गवर्नमेंट। चले ये तो जावेद साहब बड़ी लंबी बहस होगी, मुझे इतना और मजीद ये बता दीजिएगा, अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती मुआहदा हो गया है, एज ए कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आपको किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, तिजारती मुआहदा सिर्फ नहीं है, असल चक्कर तो ये है कि वो जो टैरिफ है उस पर क्या रेट फिक्स होता है। सबसे वो टैरिफ का अगर रेट जो है वो इस वक्त पाकिस्तान का रीजनल कम्पिटिटिव कंट्रीज से अगर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस देखा जाए तो 10 से 20% ज्यादा है, समझे। कुछ मुल्कों से 10% ज्यादा है, कुछ मुल्कों से 20% ज्यादा है, तो हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। अगर हमारा टैरिफ रेट कम हो जाए तो हमारे को ये एक एज मिल जाए। अबूजर साहब कह रहे थे और वैसे उन्होंने ऐसी नक्शा किया कि 15% तक हो सकता है। हाँ, नहीं, वो तो बातें हो रही हैं कि 10 से 19% या 15% या कुछ होगा, मगर क्या होगा वो तो अभी जब वहां से एक ट्रम्प साहब का सिग्नेचर किया हुआ डॉक्यूमेंट हाथ में आए, क्योंकि उन्हें हर कंट्री का अपनी सिग्नेचर के साथ निकाला है, चाहे इंडिया का है, चाहे बांग्लादेश का है, चाहे किसी भी। खैर इंडिया पे तो 25% लगा दिया उन्होंने, इंडिया पे तो खैर बहरहाल काफी ज्यादा कर दिया। चले, मुझे आखिर में सिर्फ ये बता दीजिए कि सर जी आपने लास्ट मतलब ये कि वीक जो भी है आपने हड़ताल की थी, क्या खोया क्या पाया? देखो, उस पर कल भी मीटिंग हुई थी, कल तकरीबन रात को 1 बजे तक मीटिंग भी, सुबह 11 साढ़े 11 बजे से। उसके अंदर सब लोग थे, SIFC में मेंबर्स थे और मिनिस्टर थे। कंटिन्यू उसकी मीटिंगें हो रही हैं और उसके रास्ते निकाले जा रहे हैं, उसको किस तरीके से सही किया जाए, ये सब इस पे मेहनत हो रही है। हम उस पे कंटिन्यू लगे हुए हैं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। और हम लोग भी बात करते हैं तो वो IMF की बात करते हैं और मतलब फिर भी कोई ना कोई रास्ता चले निकलेगा इंशाल्लाह ताला। चले, बहुत शुक्रिया। ये थे जावेद बिलवानी साहब, सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स थे। चूंकि वक्त वहाँ पर कम है तो मेरा कहने का मकसद ये कि हम अपने मेहमानों से आखिरी कलमात जो हैं उनके अपने वो सुनते चलें। तो जिनेद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे, आवाम को पैगाम देना चाहेंगे, अपने ताजिर बरादरी को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। फिर दोबारा US टैरिफ की शक्ल में आ रही है और बहुत अच्छा पोटेंशियल है पाकिस्तान के लिए ग्रो करने का। 15% सही रहेगा अगर हो गया। मैं समझता हूँ कि काफ़ी कंपेरेटिव कर देगा हमें ये, काफ़ी आइटम्स के अंदर, काफ़ी प्रोडक्ट्स के अंदर जो है गो के गुंजाइश रहेगी फिर भी, बट आई थिंक सो रिलेटिवली अगर देखें अपने जोन के अंदर, कंपेरेटर्स के अंदर जो है, तो काफ़ी कंपेरेटिव हो सकते हैं हम लोग जो है। द ओनली थिंग वी नीड टू फोकस, मेरी जो एक आपके थ्रू पैगाम है वो ये है कि जो माइक्रो इंडिकेटर्स हैं हमारे इकोनॉमी के, हमारे पॉलिसी मेकर्स ने, हमारे PM साहब ने, FM साहब ने उसको बहुत अच्छा मैनेज किया है। नाउ हमें उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट चाहिए। हमें ऐसी पॉलिसीज बन रही हैं, जैसे जावेद भाई ने भी कहा कि ऐसे कि साहब भी बैठ के बात कर रहे हैं और मंटोरी है, उन पॉलिसी उन ट्रिकल उसका जो इफेक्ट, जो अचीवमेंट हासिल किया मैक्रो इंडिकेटर्स का, वो पॉलिसीज इस तरह फॉर्मुलेट करके फाइनलाइज हों कि अल्टीमेटली वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे तक आए और इकोनॉमी एक्चुअली ग्रो कर सके। मतलब आप समझते हैं कि पॉलिसी अभी जो गवर्नमेंट की चल रही है वो बेहतर सही चल रही है, जिसे मैंने आपको भी अर्ज किया कि जो अब सिलसिला शुरू हो गया है एक क्या कहते हैं डिस्कशन का, पॉजिटिव डिस्कशन का जो है, तो वो जो मैक्रो इंडिकेटर्स का फायदा हमें जब ही मिल सकता है कि हम स्टेक होल्डर्स को और जिस तरह लिया जा रहा है ऑन बोर्ड लेके और फॉर्मलाइज करें ताकि वो हमें रियल बेनिफिट आ सके, रियल ग्रोथ का। जी अजीम साहब, आप क्या कहेंगे? फिर आप कहेंगे मैं नहीं, आप देखिए आपके मौका अलग हो सकता है, हम और आप बैठ के, आप मेरे साथ ही हम और आप बैठ के सिर्फ बात करें, पॉजिटिव बातें करें, आगे की बातें, नेगेटिव भी कर लें आप। बात यह है कि मेरे नज़दीक इतने इंपॉर्टेंट लोग, बिजनेस कम्युनिटी, SIFC वाले बैठ के 11 घंटे 12 घंटे उन पॉलिसीज पे बात करें जो फर्स्ट डे पे इम्प्लीमेंट ही नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है ना। तो मैं तो जिन लोगों का ये माइंड सेट है ना ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करने का, मेरी तो रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट से, करते धरता जो हैं पाकिस्तान के, कि ऐसे लोगों को साइडलाइन किया जाए, ऐसे लोगों को लाया जाए जो सिर्फ ऑफिस में बैठ के AC में बैठ के साइन और SROs नहीं जारी करते, जिनको ग्राउंड रियलिटीज़ की खबर हो, जो जानते हो क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है ना। तो वो आवाम से आएंगे लोग, और जब आप इस टाइप के फैसले करें तो खुदा के वास्ते स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर करें, कोई आप कम नहीं हो जाएंगे, आपकी अहमियत कम नहीं हो जाएगी। ऑन बोर्ड ले लें, और जावेद साहब भी कह रहे हैं कि ऑन बोर्ड ले रहे हैं, आज ले रहे हैं ना। हाँ। जब हड़ताल क्यों हुई, ऐसा इकदाम क्यों किया कि आपको आज वापस लेना पड़ा, आपको इस बारे में बात करनी पड़ रही है। चल, तो आप ये नहीं कहना चाह रहे कि सारे पॉलिसीज जो है वो स्टेक होल्डर के साथ होना चाहिए। मेरे ख्याल में जुनेद साहब भी यही कह रहे हैं, आप भी कह रहे हो, जावेद साहब कह रहे हैं कि हड़ताल के बाद जो है नाज़रीन
تاجروں کے کم سے کم یہ کہ حکومت کو شاید کہ اس بات کا احساس ہوا کہ اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلیں گے تو یقینی طور پہ ملک کے اندر جو معاشی بحران ہے اس پہ قابو پانے پہ ان کو مدد مل سکتی ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں کیا مطلب کہ پروٹیوٹی ہوتی ہے, کیا ہمیں نئی چیزیں سننے کو ملتی ہیں خاص طور پہ امریکہ اور پاکستان کی ٹیرف کے حوالے سے, انشاءاللہ تعالی اس کو ہم اگلے ہفتے ڈسکس کریں گے. بلال احسن کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے ہم اس کو ڈسکس کرنے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے پاکستان کی معیشت پہ کیا پڑے گا. بلال احسن کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.